तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने खुदाए ज़ुल जलाल हमेशा लगाई है पार अपनी नैया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम द ट्रुथ विद तारिक चौधरी में आपका मेज़बान तारिक सलाह चौधरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, ज़िंदगी हमेशा इस तौर से गुजारनी चाहिए कि आपको किसी तौर भी शर्मिंदगी का, नदामत का, बदनामी का और हज़ीमत का सामना न करना पड़े। जब हम अपनी ज़िंदगी में हक़ और सच को अव्वलीन तरजीह देते हैं तो फिर हमारे लिए मुश्किलात कम हो जाती हैं, मसाइल कम हो जाते हैं। अगरचे वक्ती तौर पर किसी मुसीबत का सामना करना भी पड़े तो भी हम बहुत जल्द मुसीबत के उस हसार में से निकल जाते हैं और वापस अपनी ज़िंदगी में खुशी, खुशहाली, तरक्की और कामयाबी के ज़ीने तय करते हुए आगे निकल जाते हैं। हमारा ये सच का सफ़र है और सच के इस सफ़र में हम निकलते हैं सच की तलाश में। कोशिश करते हैं कि जहाँ कहीं सच पोशीदा है उसको आपके सामने लेके आएँ। हक़ाइक़ जहाँ कहीं पिनहा हैं उन्हें तलाश किया जाए और फिर आपके सामने रखा जाए ताकि आप जान सकें पूरा सच। हम सच और हक़ के फ़र्ज़ंद इस बात पर यकीन रखते हैं, बल्कि कलाम मुक़द्दस में भी मरकूम है कि बस तुम सच्चाई से वाक़िफ़ हो जाओ तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। सच्चाई के, सच के इस सफ़र में हमें बेशुमार हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने ज्वाइन किया और यह सिलसिला जारी व सारी है। एक बात जिसकी हमें खुशी भी होती है और हम फ़ख्र भी महसूस करते हैं कि सच के इस सफ़र में आज तक हमारे साथ जितने भी मेहमान आप लोगों के साथ महवे गुफ्तगू हुए, उन सब ने हमेशा सच्चाई का दामन थामे रखा और हमारे लिए ये बात बाइस सद इफ्तिखार है कि वो तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में आके इसको रौनक बख्शी, लोगों के अंदर उनकी कदर मंज़लत में कई गुना इजाफ़ा भी हुआ। आज जो हमारे दरमियान शख्सियत मौजूद है वो हक़ और सच के अलमबरदार हैं। इंसानी हकूक़ के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक़फ़ कर रखी है। अपनी कौम, बिलखुसूस मसीही कौम के लिए वो एक बुलंद आवाज़ हैं। नौजवानों के लिए, ख़ास तौर पर नौजवान बेटियों के लिए वो एक ख़ास दर्द रखते हैं और उनकी कामयाबी के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी खुशी खुशहाली के लिए वो हमेशा फ़िक्रमंद रहते हैं। उनकी कोशिश होती है कि हमारी कौम के नौजवान बेटे और बेटियां तरक्की के ज़ीने तय करते हुए अपने वालिदैन का, अपने ख़ानदान का और अपनी कौम का पूरी दुनिया में नाम रोशन करें। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अ ग्रेट सोशल एक्टिविस्ट जावेद गिल साहब। जावेद गिल साहब, अपने इस प्रोग्राम द ट्रुथ विद तारिक चौधरी में हम आपको बाकायदा तौर पे खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी साहब। मैं आपका और आपकी सारी टीम TTN सच की तलाश, आपने मुझे मौका फ़राहम किया और मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ और ये मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात है कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मेरे आर्गूमेंट्स लिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कौन से मामलात या अपने फ़लाही लोगों के लिए काम किया है। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। सो थैंक यू सो मच। गिल साहब, आप हमारे भाई हैं और आप हमारी कौम का फ़ख्र हैं
آپ ہمارے لیڈر ہیں, بہت سے بچوں کے لیے آپ رول ماڈل ہیں. ہمارے پروگرام کا جو ایک سیگمنٹ ہے میری کہانی میری زبانی, تو میں سمجھوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو اپنا مختصر سا تعارف بھی کروائیں اور اپنے خاندان اور اپنی تعلیم و تربیت اور اپنا جو ذاتی تعارف ہے وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں, پھر اس کے بعد ہم آپ کے کیریئر کے بارے میں بات کریں گے. بہت سارے دوست جو مجھے سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, یعنی فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, اور بہت سارے مطلب ایپ ہیں جو سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں, وہ مجھے دیکھتے ہیں, جانتے ہیں. میرا نام جاوید ہے اور میں غالباً کوئی 2013 سے کام کر رہا ہوں سوشل میڈیا پہ. اور خداوند کا شکر ہے کہ میں نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اپنے مسیحی بچوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے آواز اٹھائی, اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں, معذور ہیں, نادار ہیں, جن کے پاس کوئی ہیلپ نہیں ہے. ہم ان لوگوں کی آواز بنے, اور ان لوگوں کے لیے میں نے کام کیا. اور میں نے اور میرے ایک بہت پیارے بھائی ہیں گلفام مٹو, ہم نے مل کے تقریباً کوئی 10 سال سے ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور بے لوس کر رہے ہیں. اس میں ہانیسٹلی جوئی صاحب, اس میں کوئی ایسا میں کہہ نہیں سکتا کہ ہم نے کوئی لالچ رکھا ہو. گاڑی میں پٹرول ہو یا نہ ہو, تو یہ بڑی میں پراؤڈ سے بات کر رہا ہوں, شرمندگی نہیں ہے مجھے, بڑے پراؤڈ سے بات کر رہا ہوں کہ ہماری گاڑی میں اگر پٹرول نہیں بھی ہے نا, تو پھر بھی ہم اپنے اس بندے کے پاس پہنچے جس نے ہمیں فون کیا یا ہماری کوئی پرابلم ہے, ہم ان کے پاس گئے ہیں. اور پھر آپ نے سوال کیا کہ اپنے بارے میں یا اپنے سارے تعلیمی کیریئر کے بارے میں. تو چوہدری صاحب, میں نے جو تعلیم میٹرک کی, میں نے یہاں پیکو روڈ پہ ایک سکول ہے اور امتیاز پبلک سکول, وہاں سے میں نے میٹرک کی. اور میٹرک کے بعد پھر فوٹوگرافی کا ایک خاصا تجربہ رہا مجھے, اور پھر اس سے میں نے بہت عرصہ میں نے اس کو فوٹوگرافی کی. فوٹوگرافی کرنے کے بعد ساتھ ساتھ یہ پھر سوشل میڈیا کا دور آ گیا, اور سوشل میڈیا نے ہمیں ایک فوٹوگرافی کا آسان حال دے دیا, اور پھر ہم نے اس کو جوائن کیا, اور ٹک ٹاک اور پھر فیس بک اور دوسرے یہ وہ ایپ استعمال کرتے کرتے یہ زندگی کا سفر گزرا, اور پھر یہ اسی کی وساطت ہے کہ آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. ناظرین, سوشل میڈیا ایک ایسی طاقت ہے جس نے ہماری پوری قوم اور بہت سے لوگوں کی زندگی کو دوام بخشا, انہیں عروج بھی بخشا اور انہیں شہرت بھی دی. سوشل میڈیا کی شہرت اگرچہ بہت کم وقت کے لیے ہوتی ہے, لیکن جب آپ کا ویژن بڑا ہو, جب آپ کا مشن بڑا ہو, جب آپ سنجیدگی کے ساتھ اپنی قوم کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے ہوں, تو پھر آپ کا کیریئر جو سوشل میڈیا پہ ہے اس کو دوام مل جاتا ہے. ایک لمبی ریس کے آپ گھوڑے بن جاتے ہیں. جیسا کہ جناب جاوید گل صاحب نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر انہوں نے بطور انفلوئنسر اپنے کیریئر کا آغاز کیا, تو میں جاننا چاہوں گا گل صاحب کہ کون سی ایسی چیز ہے یا کون سی ایسی چیز تھی جس نے آپ کو سوشل میڈیا کی طرف راغب کیا؟ سر, یہ بڑی ایک لمبی سٹوری ہے, لیکن میں اس کو مختصر سناؤں گا کہ سن 2013 میں بچے میرے چھوٹے تھے اور میری مسز کا ڈیتھ ہوا, اور اس کے بعد بندہ اکیلا سا پڑ جاتا نا. تو پھر مجھے فیس بک پہ کسی دوست نے نا میرا اکاؤنٹ بنا کے دیا, 2013 کی بات بتا رہا ہوں میں. تو وہاں میں نے, میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے مجھے کہا یار میری نا بیٹی بیمار ہے, تو مجھے ان کے لیے نا یار کوئی ویڈیو بنانے والا بندہ دو. میں نے کہا یار میں خود ہی بناتا ہوں ویڈیو, اور میں نے ان کے لیے ایک ویڈیو بنائی, اور اس ویڈیو کا مجھے ایک اچھا رسپانس ملا, اور مجھے پتہ چلا کہ یار میری آواز لوگ سنتے ہیں. اور پھر میں نے اس کو سوچا کہ یار بجائے اس کے کہ ایک گھر بیٹھنے کے, آپ ان لوگوں کی آواز بنو جو واقعی مجبور ہیں, نادار ہیں. اور پھر اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. اور گل صاحب, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جب آپ نے وہ ویڈیو بنائی
جی جی. تو اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے؟ کیا لوگوں نے جس مقصد کے لیے آپ نے وہ ویڈیو بنائی تھی وہ آپ کا مقصد اس میں پورا ہوا؟ جی بالکل، اس میں میرا مقصد پورا ہوا. لوگوں نے اس کو بہت ہیلپ کیا، کیونکہ مجھے سب سے پہلے میری یہ خاص شروع میں نے یہ کام کیا کہ ڈائریکٹ نمبر دیا میں نے. یعنی ڈائریکٹ دینے کا نمبر مطلب یہ ہے کہ آپ درمیانی فاصلہ ختم کر دیں. اور جب ان لوگوں کے پاس ایک وقت تھا کہ کھانے کے لیے، علاج کے لیے پیسہ نہیں تھا، لیکن جب میری ویڈیو کے بعد کچھ دیر بعد میرا رابطہ ہوا، کیونکہ میں نے درمیانی فاصلہ ختم کیا، تو جب میرا ان سے رابطہ ہوا، ان کا جی گل صاحب آپ کا بہت شکریہ، اب ہمارے حالات بھی بہتر ہیں، ہم علاج بھی کروا رہے ہیں بیٹی کا، اور یہ سارا معاملہ چل رہے ہیں. اور پھر مجھے اس بات کا بڑی خوشی ہوئی کہ یار اس سے بڑا اور میں کیا مدد کر سکوں. میرے پاس وسائل نہیں ہیں، لیکن میں اپنی آواز تو اٹھا سکتا ہوں، اپنی اس بہن کی، بھائی کی آواز اپنے لوگوں تک تو پہنچا سکتا ہوں. ناظرین، یہ خوبصورت عمل ہے. کسی نے کیا خوب کہا کہ اگر آپ دوڑ نہیں سکتے تو آپ چلو، پیدل چلو. آپ اگر چل نہیں سکتے تو آپ کرپل کرو، کونیوں پہ چلو. اور اگر آپ کونیوں پہ بھی نہیں چل سکتے تو اپنی آواز بلند کرو. اور اگر آپ اپنی آواز بھی بلند نہیں کر سکتے تو آپ کا جو میسج ہے آپ اس کو اشعاروں میں بیان کر دو. بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی صورت رکنا نہیں، آپ نے کسی صورت اپنی آواز کو دبانا نہیں. خدا تعالیٰ نے آپ کو ذہن دیا ہے، سوچ دی ہے، عقل دی ہے اور آواز دی ہے. انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، محبت اور لطافت کے جذبات رکھیں، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلیں تاکہ آپ دوسروں کا بوجھ کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں. کلام مقدس میں بھی لکھا ہے کہ تم ایک دوسرے کا بوجھ برداشت کرو. تو یہ خوبصورت بات ہے. گل صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک پیغمبر کا، میسنجر کا کردار ادا کیا کہ آپ نے، وہ شخص ہو سکتا ہے اگر وہ ذاتی طور پر یہ ریکویسٹ کرتا تو اس کی ریکویسٹ میں شاید اتنا دم نہ ہوتا، یا شاید بعض اوقات لوگ اپنی بات کرنے سے بھی قاصر ہوتے ہیں، وہ اپنی بات بیان نہیں کر سکتے. وکالت کا شعبہ اسی لیے خدا تعالیٰ نے پیدا کیا کہ آپ کسی کی آواز بن سکیں، آپ کسی کے لیے بول سکیں، آپ کسی کے لیے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر سکیں. تو آپ نے یہ خوبصورت عمل کیا. اس بات کے لیے میں آپ کو اپریسیشن کے ورڈز اس طرح سے دوں گا کہ خدا نے شاید آپ کو اسی لیے اس پلیٹ فارم کی طرف راغب کیا کہ آپ دوسرے لوگوں کے لیے آواز بن سکے. کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسا قصہ یا کوئی ایسا کیس جس میں کوئی فریق بالکل زندگی کی بازی ہار چکا ہو، اپنے آپ کو انہوں نے تنہا کر لیا ہو، مایوسی کے اندھیروں میں چلا گیا ہو، اور اچانک کسی طریقہ سے آپ کے ساتھ ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اپنی اس مایوسی، اپنی اس آزمائش، اپنی اس مصیبت میں سے نکل کھڑے ہوتے ہیں اور آپ ان کے لیے وسیلہ بن جاتے ہیں. کوئی ایسا اہم قصہ آپ اپنی زندگی میں آیا ہو تو وہ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. جوہری صاحب، بات یہ ہے کہ واقعات تو بہت سارے ہیں، لیکن میری یہ جو اس سارے کیریئر میں ایک دن اتفاق میرا ہوا. میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، میں ان کے گھر بیٹھا ہوا تھا اور سڈنلی مجھے کال آئی کہ بھائی میری نا ایک بیٹی ہے، مطلب ایک ماں نے فون کیا کہ میری بیٹی ہے اور کینسر پیشنٹ ہے، اور وہ ناروال سے ہیں. تو عالم یہ ہے کہ بھائی سبزی بیچتا ہے، یعنی اس بیٹی کا ہسبینڈ، اور
بڑے غریب حالات ہیں، اور اس کا جو انجیکشن جو کہہ رہا ہے کہ ہڈیاں، مطلب ہڈیاں پگھلنے والی بات بنتی ہے. شاید مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کون سا انجیکشن ہے، لیکن وہ مجھے اس بات کا انہوں نے بتایا کہ 4.5 لاکھ روپے کا انجیکشن ہے. اب میں نے اس کی بات سنی اور میں کہا چلاؤ یار. اب میں نے اس کی ایک ویڈیو لگائی، اور خداوند کا شکر ہے کہ بہت سارے تنظیمیں، یعنی بہت سارے لوگ جنہوں نے میری ویڈیو دیکھی، غالباً کوئی 1.5 سے 2.25 لاکھ بندے نے وہ ویڈیو دیکھی، اور اس میں بہت سارے لوگوں نے ان کی ہیلپ کی، بہت سارے لوگوں نے ان کی مدد کی. اور مجھے اس بات کی بڑی، مطلب میں بیان نہیں کر سکتا کہ پھر انہوں نے مجھے کال بھی کی کہ بھائی آپ کا شکریہ، تھینک یو. اور یہاں تک کہ انہوں نے کچھ لوگ مجھے کھانے کے لیے بھی بلاتے ہیں بھائی. میں ان کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ بھائی میں کھانا نہیں کھا سکتا، بس آپ میرے لیے دعا کر دیا کریں. ناظرین، یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر آپ کے 2 بول بولنے سے کسی کی مصیبت جاتی رہے، کسی کو سہارا مل جائے، کسی کو آسرا مل جائے، اور کسی کی زندگی میں پھر سے بہار لوٹ آئے، یہ یقیناً ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے. اور ذرا سوچیں کہ کوئی ایسا شخص جو زندگی کی آس کھو چکا ہو، جو امید ختم کر بیٹھا ہو، اور اس کی زندگی میں ایک بار پھر سے بہار آ جائے، اس کی زندگی میں ایک سے پھر بار روشنی آ جائے، اس کی زندگی میں ایک بار پھر سے خوشی اور خوشحالی آ جائے، تو کیا خوبصورت منظر ہوگا، کتنی روشنی اس کی آنکھوں میں ہوگی، کتنی سمائل اس کے ہونٹوں پہ ہوگی، اور کس قدر گلو ہوگا اس کے چہرے پر. یہ وہی تصور کر سکتا ہے جس نے زندگی ہار کے جیتی ہو. گیل صاحب، آپ اور آپ کی تقریباً سارے جتنے بھی آپ کے ساتھی ہیں، ایک قدر مشترک ہے آپ سب میں کہ آپ ہمیشہ اگر کوئی بیمار ہے، پیشنٹ ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہے، مقدمہ بازی میں مبتلا ہے، یا کسی کے گھر میں راشن نہیں ہے، یا کوئی کسی اور طرح کی ضرورت میں مبتلا ہے، تو آپ ہمیشہ ڈائریکٹ ان کا نمبر دیتے ہیں. جی بالکل ایسے. اور پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ جو میڈیٹرز ہیں آپ کا ان کے ساتھ بھی رابطہ یا واسطہ نہ ہو. اس کے پیچھے کیا وجہ چھپی ہے جو آپ یہ کام کرتے ہیں؟ عام طور پر تو اگر کوئی بندہ کسی کے لیے کام کرنا چاہتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں آگے بڑھ چڑھ کر اگر کسی کی مدد کرتا ہوں تو پھر میرا فوٹو شوٹ بھی ہونا چاہیے، اور میں اپنی جو کامیابی ہے یا جو میں نے اگر کوئی اچھا کام کیا ہے تو میں لوگوں تک بھی پہنچاؤں. آپ اس وجہ سے کیوں ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں؟ سر سب سے پہلے تو میرے پاس میرا خیال ہے کہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. غالباً میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ جب سے ہم کام کر رہے ہیں، میرے ساتھ میرے بھائی ہیں، بہت پیارے بھائی، گلفام بٹو صاحب اور سیمی بھائی ہیں. آج تک ہم لوگوں نے یہ نہیں کوشش کی کہ اپنے آپ کو ہائی لائٹ کیا جائے، اپنے آپ کو سامنے لایا جائے، بلکہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ بس کام کیا جائے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا مقصد نہ تو فوٹو سیشن کرنا ہے اور نہ ہی اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنا ہے. ہمارا کام ہے صرف اور صرف مدد کرنا. یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ نمبر دینا، یعنی کہ درمیانی فاصلہ ختم کر دینا. اگر نہ تو ہم نے آج تک، میرے پاس اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں لوگ 2 سال سے کام کر رہے ہیں، لگژری گاڑیوں پہ ہیں. میرے پاس آج بھی وہی پھٹی پرانی موٹر سائیکل ہے جس کو میں لے کے اپنے لوگوں تک پہنچتا ہوں. اگر میں ڈائریکٹ نمبر نہ دوں جس طرح لوگ کرتے ہیں، میں وہ معذرت کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جس طرح لوگ کرتے ہیں ان باکس میں اگر کسی نے 5,000 دیا تو روپیہ 1,000 دیا، 4,000 رکھ لیا، یا 50,000 دیا تو مطلب یہ میں نے اپنا نہ رکھا اور نہ میں نے کیا. میں ہونیسٹلی کام کرتا ہوں. کلام خدا میں لکھا ہے
پس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہیں، وقت آنے پر وہ تجھے سرفراز کرے گا. شاید میری خدمت میں ابھی کچھ کمی ہے کہ جب کوئی وقت آئے گا خداوند مجھے سرفراز بھی کرے گا. اور میری ہانسٹلی جڑی ایمانداری سے کام کر رہا ہوں نا، مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ خداوند مجھے سرفراز کرے گا، اور میں اس آس پہ ہی کام کر رہا ہوں. ناظرین، جب آپ کا یقین پختہ ہو اور آپ کے اندر کنسسٹنسی ہو، ایک مسلسل جدوجہد جسے جہد مسلسل بھی کہتے ہیں، اور جو آپ کو سرگرم رکھتی ہے، آپ کو آپ کے مقصد سے جوڑے رکھتی ہے، آپ کو آپ کے ویژن کے ساتھ منسلک رکھتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی پشیمانی نہیں ہوتی. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ سب کچھ جو آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے کی جتنی مخلوقات ہیں، وہ سب خدا کی مخلوقات ہیں، اور خدا ہی ان کا مالک ہے، اور خدا ہمارا باپ ہے. اور اگر وہ ہمارا باپ ہے تو پھر جن چیزوں کا وہ مالک ہے، ہم ان تمام چیزوں کے وارث ہیں. اس لیے دنیاوی شان و شوکت کو اتنی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں خوش ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں مطمئن ہیں، اگر آپ اپنی زندگی اور اپنے کردار سے آسودہ ہیں، تو پھر یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ بینک بیلنس، یہ سب کچھ، شاعر نے کہا کہ اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. کروڑوں اربوں روپے کمانے والے، گل صاحب، کروڑوں اربوں روپے کمانے والے لوگ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو خالی آ جاتے ہیں. بالکل وہی 2 گز زمین جو سب کو ملتی ہے، انہیں بھی وہی ملتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد ان کی اولاد جو ہے، ان کی وراثت یا ان کی جائیداد کے اوپر کرے ڈالتی ہے، عدالتوں میں جاتی ہے، کیسز ہوتے ہیں. کیا فائدہ ایسی دولت کا جو آپ کی آخرت کی منازل کو مشکل کر دے. آپ جب خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں تو وہ دولت جو ہے وہ آپ کے خلاف ایک فرد جرم بن کر کھڑی ہو. میں آپ کے ناظرین کو آپ کے چینل کی وساطت سے بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ خداوند نے مجھے بہت سارا بلیسنگ کیا ہے، مطلب بلیس کیا ہے. کبھی میں نے سوچا نہیں تھا میرے بچے پڑھیں گے. آج میرے بچے گریجویٹ ہیں، ماسٹر لیول پہ ہیں، اور یہ میرے لیے بلیسنگ ہے. خداوند نے اچھا گھر دیا ہے، صاف ستھرا گھر دیا ہے. خداوند نے دنیا کی ہر وہ چیز میسر کی ہے. تو اس سے بڑی بلیسنگ اور کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی لگژری گاڑی ہو. خداوند نے مجھے اپنے لوگوں کے لیے استعمال کرتا ہے، میں اس کے لیے خوش ہوں. میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے تندرستی دی، صحت دی، اور میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں، اس کے لوگوں کے لیے کام کر رہا ہوں. میں بالکل سیٹسفائیڈ ہوں، اور میں دعا گو ہوں کہ خداوند مجھے جتنی دیر میری زندگی ہے میں اپنے وہ لوگوں کے لیے کام کرتا رہوں. بہت خوبصورت بات ناظرین آپ نے سنی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کنٹینٹمنٹ، قناعت اسی کو کہتے ہیں. جب آپ خدا کی ہر ایک نعمت، خدا کی ہر ایک بخشش پر خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو اس سے بڑی کنٹینٹمنٹ، اس سے بڑی قناعت اور اس سے بڑی تھینکس گیونگ دنیا میں نہیں ہے. جاوید گل صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ تشریف لے کے آئے، ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ نے گفتگو کی، اپنی خوبصورت یادیں، اپنی خوبصورت باتیں شیئر کی. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. ایک بار پھر میں آپ کا، TTN ٹیم کا، اور خاص طور پہ میرے پیارے بھائی مٹ صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنا پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور آنر دیتے ہیں. میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اتنی عزت دی. بہت شکریہ. ناظرین، ملاقات کا، محبت کا، وفاداری کا اور سانجھ پن کا یہ سفر ایسے ہی جاری رہے گا. سچ کی تلاش میں ہم ایسے ہی نکلتے رہیں گے اور بہت سے
कीमती मेहमानों को आपके साथ मिलाते रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा। मुझे अपने मेज़बान तारिक सराज चौधरी और मेरे कैमरामैन तारिक प्यारा को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।